आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपीओ लाहौर में जारी सर जंग का ड्रॉप सीन हो गया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख जीत गए, आईजी पुलिस शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम डेवलपमेंट हुई है स्टोरी में। आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपीओ लाहौर में जारी जो सर जंग थी उसका ड्रॉप सीन हो गया है और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख जीत गए हैं, जबकि आईजी पुलिस शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया। और पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की खिदमत विफाक के हवाले कर दी। आपको बताते चलें कि आईजी की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये शिकायत लगाई गई थी कि वो सीसीपीओ उमर शेख के साथ काम नहीं करना चाहते और इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी की थी। जबकि दूसरी जानिब सीसीपीओ लाहौर की जानिब से जितने भी बयानात सामने आए उसमें उनका ये कहना था कि जब से उनकी पोस्टिंग हुई है उन्होंने आईजी की एक बात भी ऐसी नहीं है जो ना मानी हो। और अब ये डेवलपमेंट सामने आई है और सीसीपीओ लाहौर जीत गए हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा इस हवाले से। जी, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है और इसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दे दी। और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और ऐवान वज़ीर आज़म के दरमियान इस हवाले से मुसलसल राब्ता था और आज सुबह भी राब्ता किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से उन्हें कहा गया कि शोएब दस्तगीर से एक मरतबा फिर बात कर ली जाए और हम नहीं चाहते कि उनको तब्दील किया जाए, अब वो उहदे पर अपने काम करें। लेकिन उन वज़ीर आज़म हाउस को बताया गया कि शोएब दस्तगीर किसी भी सूरत काम करने के लिए राज़ी नहीं है, जिस पर गो हेड दिया गया कि शोएब दस्तगीर को उनको तब्दील कर दिया जाए और इनकी जगह नए आईजी पंजाब लाए जाए। अगर वो काम नहीं करना चाहते तो उन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, मज़ीद अपडेट आपसे लेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को अरसाल कर दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी, जबकि वज़ीर आला ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को अरसाल कर दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है और समरी भी अरसाल कर दी गई है, जबकि पंजाब काबीना कमेटी बिजनेस कल हतमी फैसला करेगी और काबीना कमेटी कल शादी हॉल्स खोलने की तारीख का ऐलान भी करेगी। कल तारीख का ऐलान होगा। शादी हॉल्स खोलने से मुतल्लिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कोरोना सूरत हाल के बायस शादी हॉल्स बंद कर दिए गए थे ताकि वहां रश ना हो और ये बीमारी न फैले। तो अभी अपडेट ही आई है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि शादी हॉल्स मालिकान काफ़ी अरसे से एहतजाज भी कर रहे थे कि जब सब चीज़ें खुल सकती हैं तो शादी हॉल्स को भी खोला जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को अरसाल कर दी। लद्दाख में चीन और भारत की फौजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 45 साल में पहली बार है जब इस इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में हथियार इस्तेमाल न करने का मुआहिदा है। चीन का कहना है कि भारतीय फौजियों ने मुतनाज़े सरहद अबूर की और गश्त करते चीनी फौजियों पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी, जबकि भारतीय हुकाम ने सिर्फ चीन की तरफ से फायरिंग करने की तस्दीक की है। साथ ही ये इल्जाम भी आयद किया है कि चीन खुलेआम मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब चीन ये कहता है कि फायरिंग की गई है भारत के फौजियों की जानिब से। लद्दाख में चीन और भारत की फौजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 45 साल में पहली बार जब इस इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर सामने में ज्वाइन किया है। नादर मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, 45 साल के अरसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है और फायरिंग का तबादला किया गया है दोनों अतराफ में, क्या कहेंगे इस पर आप? भारत और चीन की जंग जो है एक किस्म की सर्द जंग जो है अब वो असल जंग में यानी एक्टिव हॉट वॉर में तब्दील हो रही है, क्योंकि जिस तरह आपने भी खुद कहा, सबको पता है कि लास्ट जो यहाँ लड़ाई हुई थी वो 1962 में हुई थी। जो अक्साई चीन है, चीन का हिस्सा, उस पर भारत ने जारियत करने की कोशिश की, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करता है, सारी दुनिया के खिलाफ जारियत करता है, चीन के खिलाफ की, तब उसको नुकसान उठाना पड़ा। और अभी रिसेंटली जून में गलवान में और लद्दाख के इलाके में वान लेक पे जो लड़ाई हुई थी वो आपको पता है लड़ाई हथियारों के बगैर हुई थी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा वहाँ मुआहिदा उनका चल रहा था
کہ نو فائر آرمز یعنی اسلحہ نہیں استعمال ہوگا یا کیری نہیں کیا جائے گا. بہرحال اب جب انہوں نے بھارت نے حملہ کیا ہے اس دفعہ اور یہ ان کے آرمی چیف اور ان کے CDS جنرل راوت نے کہا تھا کہ وہ کارروائی کریں گے چین کے خلاف, کیونکہ وہ اپنے BJP اور RSS اور مودی ہندوتوا ڈاکٹرن کے جنون میں جو فنیٹسزم ہے اور ایک خیالی دنیا ہے اس میں رہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بالا کوٹ میں جارحیت, چائنا کے خلاف لداخ میں جارحیت, نیپال کے خلاف, بنگلہ دیش کے خلاف اینڈ ہر ملک کے خلاف جارحیت کرتے ہیں. بہرحال جو چائنا کے خلاف ابھی ہوئی ہے لیٹسٹ, it is now a great escalation because once firearms are used, ایک دفعہ اسلحہ استعمال ہونا شروع ہو جائے پھر ہر دفعہ بڑا استعمال ہوتا ہے, اور چائنا نے اپنے دفاع کے لیے وہاں بھرپور تیاری کی ہوئی ہے. اور بھارت کی یہ بہت ہی غلط فہمی ہے کہ وہ چائنا کو ڈرا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے یا پیچھے دھکیل سکتا ہے یا چین کے علاقے پہ قبضہ کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو بھارت سے سائز میں چھوٹا ہے وہ بھارت سے نہیں ڈرتا, اور ڈرنا کیا, وہ کشمیر آزاد کرا کے یعنی جموں کشمیر کو آزاد کرا کے رہے گا. تو چین جو کہ بھارت سے بڑا ہے وہ کیسے, اور اس کے علاوہ چائنا کی فوج مضبوط ہے, چائنا کے لوگ بہت نیشنلسٹک پیٹریوٹک ہیں, وہ بھارت سے کیوں ڈریں گے. تو یہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ لداخ میں ناؤ لاہور ہیز گون ٹو دا نیکسٹ لیول, اور کوئی کوشش اس کی اسکلیشن ہوگی یعنی لڑائی میں اور ہائر لیول پہ لڑائی چلی جائے گی. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ چائنا ہیز ایکٹڈ ود گریٹ جیو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ. چائنا نے اور امن کے لیے, چائنا رائز از پیسفل, چائنا امن کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی طرح, کیونکہ پاکستان اور چائنا دونوں کی امن کی پالیسی ہے, جبکہ بھارت کی شروع سے پالیسی جارحیت اور جنگ کی ہے. دونوں میں there is a big difference. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ جب ہم لداخ کی بات کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے, آپ کی T24 چینل جو اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور ان کی وسادت سے کہ کئی لوگوں کو نقشے سے یا پورے علاقے سے اتنی واقف نہ ہو, لداخ جو ہے وہ کشمیر کے اندر نارتھ ایسٹ کی طرف لوکیٹڈ ہے. کشمیر اوور آل جب کشمیر کا نقشہ دیکھتے ہیں جہاں پر یہ لڑائی ہو رہی ہے بھارت کی اور چین کی, اور چین نے بھارت کی جارحیت کو روک دیا ہے. لیکن آج ہی کا بیان ہے یعنی کل بیان دیا ہے چائنا نے دوسری سمت میں, یعنی کہ آپ بھارت کے مشرق میں چلے جائیں, آسام کی طرف چلے جائیں, سکم بھوٹان کی طرف چلے جائیں, تو وہاں جو علاقہ ہے اس کو لٹل تبت کہتے ہیں, چھوٹا تبت, جو چین کا حصہ ہے جس پہ بھارت نے کافی پہلے سے قبضہ کیا ہوا تھا, کیونکہ انگریز جب گئے, انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو اس کی وسادت سے بھارت نے وہ علاقہ ٹیک اوور کر لیا 1947 میں. اس کا نام ہے جو بھارت نے رکھا اروناچل پردیش. اور چائنیز فارن آفس نے بھی بولا ہے کہ یہ ہم ریکگنائز یعنی مانتے نہیں ہے کہ یہ چیز بھارت کا حصہ ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے پہ بھارت کا قبضہ ہے, اور یہ میک مون لائن جو ہے چین کے ساتھ جو انگریزوں نے بنائی تھی, برٹش ور امپیریلسٹ پار, یعنی انہوں نے زبردستی آ کے بنائی تھی لائن قبضہ کر کے, تو چین تو مانتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے آج لداخ کی لڑائی ہو رہی ہے, کل لٹل تبت یا اروناچل پردیش جو انڈیا کہتا ہے اس پہ لڑائی ہوگی. یہ ساری بات سمجھتے ہوئے ہم نے بھی اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھارت چین سے الجھ رہا ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہم سے بھی لڑ سکتا ہے جو آزاد کشمیر پہ دھمکے دیتا ہے, اور ہمیں بھی موقع مل رہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو آزاد کرائیں اور جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں. سو میں بریگیڈیئر ناظر میر, چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ, سارے پاکستان کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1962 میں ایک موقع تھا جو ہم نے ضائع کر دیا, جب چین کی اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی اور بھارت کو شکست ہوئی, اور اگلی شکست پھر ہونے والی ہے بھارت کو اور ہو رہی ہے, اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں شرمانے, گھبرانے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارا حق ہے جموں کشمیر کو واپس لینا, اور بلکہ ہماری نیشنل ریفارم موومنٹ تو یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا علاقہ اس کے آگے ہے پٹھان کوٹ, گرداسپور, وہ پاکستان کا علاقہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی. ریڈ کلف ایوارڈ میں فراڈ کے ذریعے بھارت نے قبضہ کیا, ہمیں وہ بھی کلیم کرنا چاہیے. بہرحال پاکستان should ensure that any opportunity which comes, Jammu and Kashmir is liberated and integrated with Pakistan, کیونکہ ہماری تھیم یہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, کشمیر ہمارا حق ہے اور ہم لے کے رہیں گے, ایسا کہنا ہے نادر میر, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لداخ میں چین اور بھارت کے فوجوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب نے. غضنفر علی صاحب بہت شکریہ سر, آپ کے وقت کا بھی کس طرح دیکھتے ہیں؟ 45 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب ایک علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, جبکہ یقیناً پہل بھارت کی جانب سے ہی کی ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ 4-5 دن پہلے چائنا نے بھارت کو یہ بتایا تھا کہ اگر فوجیں پیچھے نہ ہٹائیں تو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور بڑھ سکتی ہے جو جنگ کی صورت میں اختیار کر سکتی ہے. اب یہ بارہا یہ کہا گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ثابت ہوتا جا رہا ہے بھارت کے اپنے رویے سے کہ وہ اس خطے میں دینے کے ساتھ ساتھ جو
جو اس کی قیادت کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے کے پورے خطے کو جنگ کے بادلوں میں بھی انوالو کرنا چاہتا ہے. اس وقت چائنا تو اپنا جو علاقہ ہے جو اس سے پہلے بھی اس نے بھارت سے سیکھا تھا، یہ جو بھارت کے پاس جو جہاں جہاں چائنا کی فوجیں موجود ہے وہ تو بھارت پہلے ایکسیپٹ کر چکا ہے. نریندر مودی نے اپنے بیان میں کیا دیا تھا کہ چائنا نے کوئی سیما کراس نہیں کی ہے، چائنا اس علاقے میں بیٹھا ہوا ہے جو ان کو اپنا علاقہ ہے. تو صاف ظاہر اگر وہ اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھارت وہاں کوئی شورش کرے گا تو اس کے اوپر وہ تمام معاہدے جو اس سے پہلے ہوئے یا جس میں یہ بھی تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان فائرنگ کا استعمال نہیں کیا جائے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے جب کلیشز ہوئے تو اس میں ڈنڈے چھوٹے اور وہ اپنا اس قسم کی چیزوں کا استعمال کیا گیا. لیکن آخر کب تک؟ چائنا کے اندر بھی ٹالرنس پار ایک لمٹ تک ہے نا. تو اب یہ جس طرح چیزیں بڑھتی جائیں گی تو وہ چائنا کی جو آپ کو میں انیشیلی جو ان کو جس چیز کا انہوں نے کہا ہے وہ آہستہ آہستہ ثابت ہوتی جائے گی، سامنے آتی جائے گی. اور اس تمام جو تلخی ہے اور اس تمام کنفرنٹیشن یا کسی بھی قسم کی جنگی صورتحال کا ذمہ دار بھارت کی دہشت گردانہ قیادت ہوگی. ابھی وہ جس وقت 370 بھارت نے ہینڈل کیا تھا اس وقت چائنا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ کشمیر کا یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک چیز کو ریووک کر دیا، ایک ایسی چیز کو جس کو یونائیٹڈ نیشنز کے جو پرماننٹ ممبر ہیں جس میں چائنا بھی ایک ممبر تھا انہوں نے سائن کیا ہوا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ کسی علاقے کا حصہ نہیں بن سکتا. اب جب وہ بھارت نے اس کا ختم کر دیا تو چائنا کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر وہ سب سے جس کو بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب، آپ شریک گفتگو تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسلام آباد میں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے بیگ سے زیورات اور نقدی چرا لی گئی ہے. حریم شاہ شکایت درج کرانے تھانہ رمنا پہنچ گئے. وقوع میں دونوں طرف سے خواتین کے ملوث ہونے کا یہ معاملہ لگتا ہے اور اسی وجہ سے ومن کے سپرد کر دیا گیا ہے. تھانہ ومن کے یہ معاملہ سپرد کیا گیا ہے. اسلام آباد میں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے بیگ سے زیور اور نقدی چوری کرنے کا یہ معاملہ. حریم شاہ شکایت درج کرانے تھانہ رمنا پہنچ گئی. وقوع میں دونوں طرف سے چونکہ خواتین کے ملوث ہونے پر معاملہ تھانہ ومن کے سپرد کر دیا گیا ہے. تو یہ معاملہ ہے چوری کا. اسلام آباد میں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے بیگ سے زیورات اور نقدی چرا لی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ ہمارے ساتھی ہیں. حریم شاہ بتائے گا کب اور کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور شکایت درج کرا دیا آپ نے؟ ہیلو، السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بتائیے. ایکچولی کل ایک عورت کا مسئلہ تھا، انہوں نے کچھ ہمارا پرس وغیرہ لے کے بھاگی تھی اور کچھ چیزیں وغیرہ چرائی تھی اور ہم نے تب تو 15 سے کال کیا تھا اور 15 کو ہم نے انفارم کیا تھا، بٹ تب پولیس نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی تھی اور پولیس وقت پر نہیں پہنچی تھی. پھر اگین اس عورت کو ہم نے ٹریس کیا اور اس کے PDR، اس کی لوکیشن، اس کا سب کچھ نکالا. اگین ہم نے پھر اس کو پولیس کے حوالے کیا. 15 سے بھی ہم نے ہیلپ لی اور اس کے خلاف ہم نے وومن تھانہ میں جا کے اپلیکیشن بھی دی اور پولیس نے تب ہمیں سپورٹ بھی کیا، ہماری ہیلپ بھی کی اور اس سے ہمیں ہماری چیزیں وغیرہ بھی لے کر دی. ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں چوری ہوئی تھیں آپ کو مل چکی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حریم شاہ ہمارے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں محمد کی تحصیل صافی میں ماربل کی کان پر تودا گرنے کے بعد ریسکیو ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. مزید 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی. ڈی جی PDMA اور ڈی جی ریسکیو 1112 میں ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے متاثرہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں. جاں بحق ہونے والے 6 افراد کی صافی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. محمد کی تحصیل صافی میں ماربل کی کان پر تودا گرنے کے بعد ریسکیو ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے. مزید 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی. ڈی جی PDMA اور ڈی جی ریسکیو 1112 بھی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے متاثرہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں جبکہ جاں بحق ہونے والے 6 افراد کی صافی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. واضح رہے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا محمد کی تحصیل صافی میں جہاں ماربل کی کان پر تودا گرا. ابھی بھی کچھ لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاعات موجود ہیں اور یہ بھی ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھاری مشینری لائی جائے اور مزید سرگرمیاں جاری رکھی جائے. اسی حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ DGP
SBDMA और DG रेस्क्यू 1122 भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए मुतासरा इलाके में पहुंच चुके हैं और जाँ बहक होने वाले 6 अफराद की नमाजी जनाजा भी उनके मकामी इलाकों में अदा कर दी गई है। मोहम्मद की तहसील साफी में यह वाक़या पेश आया। मार्बल की कान पर तोदा गिरने के बाद रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में अभी भी मसरूफ हैं।